गुड इवनिंग। हुकूमत ने आखिरकार वो कड़वी गोली अवाम को खिलाई दी जिसको खिलाने या ना खिलाने की बहस कई दिनों से चल रही थी। IMF से बातचीत के बाद हुकूमत ने कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया। खदशा है कि हुकूमत चंद दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 20 से 30 रुपए इजाफे का ऐलान करने जा रही है ताकि IMF पैकेज की मुकम्मल बहाली मुमकिन हो सके। कल वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने इमरान खान हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत फिक्स करने के फैसले को बारूदी सुरंग करार दिया। लेट्स वॉच इट। जब फरवरी में इनको ऐसा लगा कि इनकी हुकूमत जाने लगी है, जब इनको ऐसा लगा कि इनकी हुकूमत अब नहीं रहेगी, तो वो एक बारूदी सुरंग गोया के हमारे लिए बिछा के चले गए, जिसके अंदर उन्होंने पेट्रोल की कीमत 149 रुपए और डीजल की कीमत 144 रुपए फिक्स कर दी। उस वक्त मेरे ख्याल से $90 का इंटरनेशनल तेल था, आज $117 का इंटरनेशनल तेल है। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। आज हुकूमत के फैसले का मस्बत रद्द अमल भी सामने आया और डॉलर की कदर कई रोज के बाद कम होती हुई नजर आई। आज रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 2 रुपए 25 पैसे कमी देखी गई। डॉलर कई दिन के बाद 200 रुपए की सतह से नीचे आया और 199 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान रहा और इस हवाले से भी कहा गया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है इसका। लेकिन तहरीक इंसाफ इस फैसले पे तनकीद करती हुई नजर आ रही है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने क्या कहा, लेट्स वॉच इट। कि मैं जो 32 रुपए या 35 रुपए पे मैं प्याज छोड़ के गया था वो 80 रुपए पे है। इसी तरीके से टमाटर, इसी तरीके से चीनी, इसी तरीके से बाकी चीजें। क्यों? हम हर हफ्ते बैठ के नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को मैं चेयर करता था, 1.5 घंटा लगाता था, तो ये हमें नाअहल कहते थे। आज ये इन्होंने पूरा प्रूव कर दिया है कि इनको कुछ नहीं पता इन्होंने क्या करना है। ये कल तक तो ये जाके IMF को कुछ नहीं कह के आए, रात को मुझे लगता है कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दिया है। इससे अवाम को बहुत नुकसान होगा। हुकूमत को सियासी लिहाज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का नुकसान यकीनन हो रहा है। इस हवाले से मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि हमने सियासत की बजाय रियासत बचाने का फैसला किया है। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। किसी भी वजीर आजम को 30 रुपया बढ़ाना आसान नहीं होता है। ये बहुत बड़ा फैसला शहबाज शरीफ ने लिया है और इस खास तौर पर ये खान साहब जो फितना फैला रहे हैं पाकिस्तान में, जो रोज बौतान लगाते हैं और जिस किस्म की ये जत्थे लेकर अब आ रहे हैं, इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर ये जो शहबाज शरीफ ने फैसला लिया है, ये बड़ा सख्त फैसला लिया है, बड़ा मुश्किल फैसला लिया है। हम ये सब समझते हैं कि अगर हमारी सियासत डूबती है लेकिन अगर हमारी रियासत बच जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। कीमत बढ़ाने के हवाले से तकरीबन तमाम इकोनॉमिस्ट का ये कंसेंसस है कि इसके अलावा कोई और चारा शायद नहीं था। लेकिन सियासी अगर आप लेंस से देखें तो आज जो डिफेंस है वो कल ऑफेंस थी, आज जो ऑफेंस है वो कल डिफेंस थी। मसलन मुस्लिम लीग नून माजी में तनकीद करती थी, जरा देखिए। और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है। आज जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है। पेट्रोल महंगा करेंगे आप, अब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी और महंगाई बढ़ती रहेगी। महंगाई शुरू होती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहां से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? और जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का दिफा किया करती थी। ये भी देखिए। कीमत क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि बाहर तेल बड़ी तेजी से महंगा हो गया, पता नहीं कितना 6 महीने में किधर से किधर पहुंच गया तेल। 47% बढ़ा तेल। सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है वो 81.55% उसके अंदर इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इसी अरसे के अंदर 17.55% का इजाफा। हम इस वक्त 123 रुपए पे लीटर पे दे रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान जो है उधर 250 रुपए फी लीटर है। ये वावेला मच गया कि जी इन्होंने 5 रुपए बढ़ा दी।
मोहसिन बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. सो IMF के जब भी आप प्रोग्राम में हो, इकोनॉमिस्ट का कंसेंसस है, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट कि उसमें आपके पास थोड़ा रूम होता है खेलने के लिए, मगर सियासत खेलने के लिए पूरा रूम है. आपके ख्याल से इसके ऊपर हमें सियासत करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया फरिया. बेसिकली तो जो पॉलिटिकल कॉस्ट है इन चीज़ों की, वो नेचुरली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनके नज़र में होती है. लेकिन ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये आपने देखा होगा पिछला 1-1.5 माह जो जिस कन्फ्यूजन में रहे, वो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस थी, और ये समझ रहे थे कि हमें ये प्राइसेस बढ़ाने का शायद कोई दंड पड़े, जो कि हो सकता है पड़े, लेकिन इसके बगैर आपका चारा नहीं था. सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि आपको ये कम से कम पेट्रोल उस प्राइस पे बेचें जिस पे आप खरीद रहे हैं. मतलब आप, हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि सब्सिडीज इतनी ज्यादा अफोर्ड करे जितनी कि हम पेट्रोल और डीजल पे दे रहे थे. और उसका नुकसान यह था, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो ड्रेन आउट हो रहा था, और इसी वजह से डॉलर जो है वो उसकी प्राइस बढ़ रही थी. तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया और इनको करना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए दिस इज़ द रियलिटी. और ये मैं पेट्रोल पहले जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें भी जब बढ़ रहा था, तो इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसकी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट, कुछ पाकिस्तान तो वैसे ही आपको पता है फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग मुल्क नहीं है, जो स्ट्रांग मुल्क हैं वहां भी प्राइसेस डबल है ऑलमोस्ट. तो मैं समझता हूँ ये फैसला इन्होंने अच्छा किया. और अभी जो शो शुरू होने से पहले आप बात कर रहे थे कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि इलेक्शन कब हो ये जाए? 2 चीजें थी जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट छोड़ना चाहती थी, ठीक, कि हमें प्राइसेस ना बढ़ानी पड़े. अब प्राइसेस दूसरी बढ़ा चीज रही क्या हैं. थी वो भी बताते हैं. दूसरी यही थी ओके, कि दोनों ही बातें थी. ठीक. अब नहीं, एक चीज तो ये थी कि प्राइसेस ना बढ़ानी पड़े, अगर बढ़ानी है तो हम गवर्नमेंट छोड़ देते हैं और इलेक्शन में चले. अब प्राइसेस बढ़ा लिए, इलेक्शन नहीं होंगे, ये खान साहब के लिए मैसेज है मेरा. इलेक्शन हो सकता है टाइम पे भी ना हो, उससे भी आगे चले जाएं. यानी अक्टूबर 2023 से भी आपको लगता है आगे जा सकते हैं? 1 साल आप असेंबली एक्सटेंड कर सकते हैं. और इलेक्शन मुझे नहीं समझ आती ये खान साहब की डिमांड है क्यों. मतलब इनसे बंदा पूछे आप क्यों इलेक्शन चाहते हैं, आप मैच हार गए हैं, आप वोट आउट होके गवर्नमेंट से निकले हैं, आप खुद चाहते तो आप असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर सकते थे. अब अगर क्योंकि दूसरी पार्टी मैच जीत गई है आपसे, तो आप री मैच के लिए रोना धोना पीटना डाला हुआ है. बट बेग साहब, जो आपने बात की है, इंटरेस्टिंग बात मुझे आपकी जो ये आपने कहा शायद इलेक्शन वक्त पे भी ना हो, तो जो इंटरिम सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की बातें, जो बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आने की, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट. ये खान साहब टेक्नोक्रेट ही ला के इस मुल्क का बट्ठा बिठाया इकोनॉमी का और सारा. और मैं समझता हूँ अगर किसी शख्स की ये ख्वाहिश है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहिए, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होनी चाहिए. ये इलेक्टेड लोग हैं, खान साहब भी इलेक्टेड थे. आप असेंबली में 123 सीटें होल्ड करते हैं, भागे हैं वहां से. आप अगर फर्ज करें कल इलेक्शन होते हैं और कल आप मेजॉरिटी नहीं लेते, तो आप फिर सड़कों पे होंगे. और फर्ज करें आपके पास एक साइजेबल सीटें आ जाती हैं, तो फिर आप कहेंगे मैं इन गद्दारों के साथ बैठना नहीं चाहता. आप चाहते क्या हैं? अभी भी आपके पास सीट्स हैं, आप जाएं. आपने आज कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट्स कौमी असेंबली ने पास किए हैं, और भैया आप असेंबली में जाए ना, वहां बोले सुप्रीम कोर्ट हर काम में सुप्रीम कोर्ट. पीटीआई को वापस पार्लियामेंट में आना चाहिए. देखिए खान साहब का जहन ही जमहूरियत पसंद नहीं है. वो तो किसी चक्कर में आके वो बन गए, और जो सीटें आज भी उनके पास है दोबारा कभी नहीं मिलेंगी. आप कागज पेंसिल लेके हम एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं. ठीक. जो मेजॉरिटी इनको आज मिली उसमें तो बहुत सारा ATS का हाथ है, उससे बहुत सारा काफी लोगों का और अमल दखल है. राइट. तो ये नहीं हो सकता कि उनकी ख्वाहिश पे, उनके मुतालबात पे आप इलेक्शन भी करवाएं, और जो वो कहें, मतलब जो कंडीशंस वो रखें मैच खेलने की, वो नहीं होनी चाहिए. वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. गईदा फारूकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एक तो इसका सियासी पहलू है, कीमतें बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन जो सियासी मजबूरियां हैं वो भी सामने थी. अब जब ये डिसीजन ले लिया है, एंड बाय द वे मिफ्ता इस्माइल साहब, क्विक रिमाइंडर, इज आल्सो नॉट इलेक्टेड, लेकिन डिसीजन ले लिया है, तो इसकी मतलब हम ये समझें कि अब इलेक्शन का नहीं सोच रही गवर्नमेंट, जो वो कह भी रहे हैं.
یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور میرا نہیں خیال کہ پرائسز کے بڑھائے جانے کا الیکشن کے اناؤنسمنٹ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق ہے. پرائسز کے بڑھائے جانے کا سب سے بنیادی تعلق اس پولیٹیکل برڈن کو برداشت کرنا تھا جو عوام کی طرف سے آنا تھا. اب وہ پولیٹیکل برڈن آپ نے خبریں سن لی ہوں گی کہ مخلوط حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت وہ کہہ رہی تھی کہ جی ایک تو اپنے اندر جتنی بھی گورنمنٹ کے اندر جو یونٹی گورنمنٹ ہے وہ سب لوگ بانٹیں اس برڈن کو, پلس اسٹیبلشمنٹ بھی اس برڈن کی ہٹ لے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں جتنا انفلنچنگ قسم کا سپورٹ ملا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, آپ سب کو پتا ہے یا ہم سب کو پتا ہے کہ چون چرا تک نہیں ہوتی تھی, ہماری زبان بندیاں کروا دی گئی تھی شروع کے 1-1.5 سال میں کہ جی آپ نے بالکل بولنا ہی کوئی نہیں ہے, آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے, ڈالر کی پرائس اوپر جا رہی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ جی معیشت کے لیے بہتر ہے, پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں, مہنگا. تو بہرحال ان کا مقصد یہ تھا حکومت کا کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی ہٹ لے, اور یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہٹ لینے کو تیار ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ ہے اور جب تک وہ سپورٹ نہ ہوتی تب تک یہ پرائسز بڑھائی ہی نہیں جا سکتی تھی. پہلے فیصلہ یہ ہوا کہ جی ہم آپس میں بیٹھیں گے گورنمنٹ ساری اور سب ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں پولیٹیکل برڈن لینا ہے. آپس میں سب نے ڈیسائیڈ کر لیا, پھر اس کے بعد مقتدر حلقوں سے بھی بات ہو گئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں اس وقت پاکستان کو محفوظ کرنا ہے, معیشت کو بچانا ہے, ہم نے اتنا عرصہ گالیاں ویسے بھی کھا لی ہیں تو ٹھیک ہے اگر تھوڑا عرصہ کے لیے, لیکن اس کے تھوڑی سی اور کھا لیں گے تو چلے کوئی بات نہیں, ویسے ہی کافی گالیاں کھا رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, ایک الگ ٹاپک ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ چیز تو طے ہو گئی کہ جی اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی سپورٹ پہ موجود ہے, اور جس قسم کی سپورٹ سابق وزیر اعظم عمران خان کو حاصل تھی آلموسٹ وہی یا اس سے زیادہ سپورٹ اب وزیر اعظم شہباز شریف کو ملتی ہوئی نظر آئے گی. یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی. تو پھر وہ جو ہوا کہ لاڈلے ابھی بھی عمران خان صاحب ہیں, یہ پھر آئی تھنک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھا, وہ عدلیہ کے ساتھ تھا, اور اس وقت عدلیہ کا کردار میرا اوپن شکوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے عدلیہ کے فیصلوں پہ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں, اور بطور پاکستانی شہری اور بطور ایک صحافی یہ میرا آئینی جمہوری حق ہے, میرا بنیادی حق ہے کہ مجھے کوئی چیز اگر آئین کے, جمہوریت کے اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے میں اس پہ بات کروں گی. ٹھیک ہے, پر جو آپ نے خبر دی ہے بڑی انٹرسٹنگ, آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ, مکمل سپورٹ. دیکھیں اس کے بغیر یہ فیصلہ ہو نہیں سکتا, چاہے آپ گورنمنٹ اپنے اندر بھی فیصلہ کر لیتی نا, لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ اس پہ سٹینڈ نہ کرتی گورنمنٹ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ دیکھیں اکنامک سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کا سب سے مین کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کی اکنامک سیکیورٹی نہیں ہوگی آپ نیشنل سیکیورٹی انشور ہی نہیں کر سکتے. اب کل بڑھائی ہیں پرائسز, اب یہ ایک پولیٹیکل ہٹ اس کی لینی پڑے گی. دیکھیں کل سے عوام جتنے پریشان ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھو کہ اتنا بڑا بیک لیش نہیں آیا جتنا عمران خان کے دور میں 2 روپے یا 4 روپے بڑھنے پر بھی بیک لیش آتا تھا. وجہ کیا ہے کہ وہاں پر پرائسز 90 روپے کے پیٹرول سے بڑھا کے آپ نے 150 کا پیٹرول کر دیا تھا. اب آپ نے 150 سے 180 کیا ہے, بٹ وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ عمران خان کے دور میں معاہدہ ہوا تھا. آپ نے IMF کی پریس ریلیز پڑھ لی ہوگی. IMF نے اپنے پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ ہم اس وقت تک قرض نہیں دیں گے جب تک کہ آپ فروری میں عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہوئے ہوئے معاہدے کے مطابق پیٹرول کی اور بجلی کی پرائسز نہیں بڑھاتے. تو یہ وہ پیسے ہیں کہ جو عمران خان کی حکومت میں بڑھائے جانے تھے, بٹ عدم اعتماد آ گئی تھی. فروری مارچ میں آپ کو یاد ہوگا جنوری میں عمران خان نے کہہ دیا تھا اگلے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہے. اس وقت ہم سارے بلینک تھے, ہم سارے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ وزیر اعظم نے ایسا کیوں کہہ دیا جنوری میں. تو وزیر اعظم کو جنوری میں پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے, پھر فروری مارچ کے اینڈ سے انہوں نے پرائسز بالکل سٹاک کر دی تھی, ہالٹ کر دی تھی. انہوں نے کہا جی جون تک ہم پرائسز نہیں بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ معاہدہ تھا جو IMF کے ساتھ. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو جو الیکشن دیکھیں اس وقت تو میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کی سپورٹ میں سامنے آ چکی ہے, اور گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو چکی ہے کڑے فیصلے لینے کے لیے. سیناریو تو اس وقت کوئی نہیں لگتا. عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا, پنجاب سے آپ کا بندہ ہی نہیں نکلا. 3.5 پونے 4 سال آپ عثمان بزدار کو آپ نے گلے سے لگا کے رکھا, آپ نے اس کی ناکامیوں نااہلیوں کو آپ نے سر کا تاج بنا کے رکھا. تھنکنگ ہو رہی ہے PTI کے اندر کہ کیوں نہیں بندے نکل سکتے. تھنکنگ کا کیا فائدہ, لڑائی کے بعد جو مکہ یاد ہے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. آپ کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا, آپ اب کہہ رہے ہیں جی ہماری تیاری نہیں تھی, او ہو اب ہم دوبارہ تیاری کے ساتھ آئیں گے. پولیٹکس میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, جیسے کرکٹ میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو ایک لوز بال ملی, آپ نے چھکا نہیں مارا, آپ ڈریسنگ روم میں جا کے جو مرضی
باتیں کرتے رہیں کہ میں تو بہت بڑا. So the government at the moment آپ کو strong لگ رہی ہے, نظر آ رہی ہے. الیکشنز اس وقت گورنمنٹ بالکل بھی نہیں کروائے گی, اور اگر ابھی کروائے گی بھی تو ڈیفینیٹلی وہ عمران خان کے لیے ایک یہ ہو جائے گا کہ آپ عمران خان کے دباؤ میں آ کے, یہ تو گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکل سوسائڈ ہو جائے گی. کب تک ہوں گے آپ کی نظر میں الیکشن؟ میرا خیال ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اسمبلیز کی ٹرم پوری کریں گے, اس وقت تک تو ان کی سوچ یہی ہے. اور میں آپ سے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی بات کر رہی تھی کہ جب عمران خان نے دھرنے کا اعلان نہیں کیا تھا 22 کو یا 21 کو انہوں نے اعلان کیا تھا, تو اسے 2 دن پہلے میں نے کالم لکھا تھا, میں نے اس میں بتا دیا تھا کہ جون جولائی میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. جون جولائی تک گورنمنٹ رہے گی, پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, پھر سال کے اینڈ تک. یہ فیصلہ ہو چکا تھا. خان صاحب نے دھرنا اعلان کر دیا, گورنمنٹ نے پیچھے کر لیا اپنا فیصلہ کہ اب ہم اعلان کریں گے تو صاف لگے گا کہ عمران خان کے پریشر میں. تو اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے, کیونکہ آپ نے انتخابی اصلاحات کر لی ہیں, آپ نے ای وی ایم ختم کروا دی ہے, اوورسیز ووٹنگ آپ نے ختم کروا دی ہے, نیب کی ترمیم آپ نے کر لی ہے. 2-3 مہینے آپ گورنمنٹ کو مزید چلا لیں, اکانومی کو, یہ چلیں 4 یا 5 مہینے, بٹ سال کے اینڈ تک آپ الیکشن میں چلے جائیں. رائٹ, سو انٹرسٹنگ. عامر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کیا یہ بات اگین کہ جس وقت حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے سخت فیصلے کرنے ہیں, اور کافی سوچ بچار کے بعد, تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستحکم جگہ پہ محسوس کرے ہیں. انہیں لگ رہا ہے کہ جو تھریٹ تھا ان کو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے وہ اب نہیں ہے, اور اب اسمبلیز شاید اپنی مدت پوری کریں. آپ کا اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں, حکومتیں جو ہے ان کو عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے کی, ان کو عادت ہوتی ہے کہ جناب وہ سمجھیں کہ کرسی بہت مضبوط ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کی معیشت کو بحال کرنا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط ہوتی ہے سیاسی استحکام, اور وہ سیاسی استحکام فریہ اس وقت تک نہیں آ سکتا کہ جب تک جو ہے آپ کہتے ہیں نا کوئی نمائندہ حکومت, ایکسیپٹیبل حکومت نہ ہو. ہمیں جو نظر آ رہا ہے بالکل جو صاف بات ہے کہ یہ جو اس وقت ایک عام پرسیپشن ہے کہ جی دس از دا رول آف دا کرپٹ. اس ملک کے مبینہ طور پہ تمام بدعنوان ترین سیاستدان جس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں مطلب قرار دیا تھا, سیسلن مافیا کہا کرتی تھی, سپریم کورٹ نے کہا تھا, ہم نے نہیں کہا تھا, آپ نے نہیں کہا تھا, اور یہی ادارے جو تھے جن کے متعلق ان لوگوں نے کس طرح کا پروپیگنڈا کیا تھا. نواز شریف صاحب نے, مریم صاحبہ نے فوج کو کس طرح سے انہوں نے تنقید کی تھی, کس طرح سے آرمی چیف کے اوپر تنقید کی تھی. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کے ذہنوں سے بھولی نہیں ہیں, لوگوں نے بھولا نہیں ان چیزوں کو. تو کوئی یہ سمجھے کہ ان کے ہوتے ہوئے سیاسی استحکام آ جائے گا اور اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, تو میرے خیال میں وہ ایک خوش فہمی ہے یا ڈسلوژن میں لوگ رہ رہے ہیں. ایسا ہونے ہی نہیں جا رہا. ہم لوگ جو ہے بہت مطلب ہے کہ اوور ریٹ کرتے ہیں ہمارے مطلب بہت سارے تجزیہ نگار کہ جناب یہ تمام جو مخلوط حکومت ہے جس کو یونٹی آف ڈائیورسٹی کہنا چاہیے, اور جن کے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں, اور جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کے جو ہے نا فرنٹ لائن لیڈر سے لے کر فرسٹ ایئر دیکھ لیں, سیکنڈ ایئر دیکھ لیں کہ گلے گلے کرپشن کیسز میں ملوث ہے, وہ اس ملک میں کہتے ہیں نا کرائسس سے اس ملک کو نکال دیں گی, بحران سے نکال دیں گی. تو میرے خیال میں بہت خام خیالی ہے. اور عمران خان جیسا ان کے سامنے جو مد مقابل ہے کہ جو مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر سوچا ہوا ہے کہ وہ مشنری ذیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ان کی بات کو سنا بھی جا رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ عوام جو ہے وہ انہوں نے عمران خان کو اگنور کر دیا ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارے ایک دم سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ مطلب ہے میرے خیال میں تو بڑا جو جتنی پابندیاں تھی, جتنا ظلم تھا, جتنا جبر تھا اس پورے, آپ نے دیکھا 25 تاریخ کو, 24 تاریخ کو اور 26 تاریخ کے بھی شروع کے دن میں, اس کے نتیجے میں اتنے لوگوں کا آنا جو ہے وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے جس کو یوتھیا لوگ کہتے ہیں, تنظیم, انہوں نے اپنا کہتے ہیں کمنگ آف ایج ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ایک ریزسٹنس فورس کے طور پہ منوا لیا. وہ لوگ کھڑے رہے میدان میں, انہوں نے جی رکاوٹیں عبور کی, اور ذرا کہ جلسہ ایک الگ ہوتا ہے اور احتجاج ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور احتجاج کی سیاست پہلے دن میں ہی کامیاب نہیں ہوتی ہے. فرسٹ ڈے ان کا بہت امپریسو تھا. میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا 2014 میں, اس سے زیادہ امپریسو ان کا یہ ایک دن تھا کہ جس طرح سے ان کے لوگ نکلے تھے تمام تر رکاوٹوں کو. آپ دیکھیں جس طرح کی شیلنگ ہوئی, بیٹن چارج ہوا, ان کے فرنٹ لائن لیڈرز کو جو ہے ہراساں کیا. بٹ عامر صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ شیلنگ ہوئی, یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کچھ دن پہلے سے لوگوں کو کے گھروں میں گئے, پولیس نے گرفتاریاں بھی کی, لیکن ان دی اینڈ جو امپیکٹ بننا تھا وہ نہیں بن سکا. اس کی کیا وجہ ہے, ٹھیک وجہ ہے, اس پہ ہم بحث کر رہے تھے, لیکن وہ امپیکٹ تو نہیں بن سکا. بٹ کین دے ڈو اٹ اگین, اور کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ سختیاں نہیں ہوں گی؟ یہی فیکٹرز ہیں, وہی گورنمنٹ ہے, وہی انٹیریئر منسٹر ہیں, تو یہی سب کچھ دوبارہ ہوگا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگوں کو عادت ہے کہ 2020 میچ کی کہ ایک ہی دن میں فیصلہ ہو جائے گا. سیاسی عمل میں ایسا نہیں ہوتا. سیاسی عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے, اس میں آپ آگے بڑھتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں, بعض اوقات مایوسی ہوتی ہے, بعض اوقات, لیکن اگر آپ میں اسپرٹ ہے کہ آپ بار بار پلٹ کر آئیں گے, جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی میں, وہ بیٹھیں گے نہیں, تو اس کے نتیجے میں آپ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس میں آپ کو جو مجھے اندازہ ہے, ہم جب بات کرتے ہیں مڈل کلاس سے, اپر مڈل کلاس سے, جو اربن پاکستان ہے, اربن پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کراچی تک خیبر آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ اس کی سپورٹ بیس ہے, جو کہ اور کوئی اس ملک میں پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. واحد سیاستدان ہے پاکستان کا کہ جو کراچی کے اردو بولنے والوں میں بھی اس کی ایک فالوئنگ ہے, پنجاب میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی, اور بلوچستان میں بھی ہے. باقی تمام جو لیڈرشپ ہے وہ پروونشل لیڈرشپ ہے, وہ سیکٹیرین لیڈرشپ ہے, وہ ایتھنک لیڈرشپ ہے. تو از دا ون اینڈ اونلی نیشنل لیڈر رائٹ ناؤ. اور اگر اس میں یہ اسپرٹ ہے کہ بار بار پلٹے گا, جھپٹے گا, تو میرے خیال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. وہ مجھے چرچل کا بڑا اچھا جملہ لگتا ہے کہ جی ان پالیٹکس جو ہے کہ نو سکسیس از فائنل اینڈ نو ڈیفیٹ از ایبسلوٹ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک بار اگر آپ سمجھیں کہ وہ نکلے, اور جو وہ کہہ لیں 6 دن بعد نکلیں گے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تشدد ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ پکڑ دھکڑ ہو, تو اس میں گورنمنٹ بھی ایکسپوز ہو رہی ہوگی. سو آپ کی نظر میں الیکشن کب ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ آئیں گے خان صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن پاکستان میں حوصلہ نہیں کہ الیکشن کی طرف ایک دم جا سکے. ہماری جو معیشت جتنی دیگرگوں صورتحال ہے, اس میں ہم فوراً الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. جو آسان حل ہے اس ایکسپلوسیو سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کا, وہ یہ ہے کہ جی اس ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ فوراً انسٹال کی جائے. اور وہ حکومت جو ہے وہ اگر کوئی اصلاحات کرنی ہے اس کو پھر جوڈیشری کے ذریعے آپ مینڈیٹ دلوائیں, کیونکہ ظاہر ہمارا آئین 3 مہینے کی بات کہتا ہے, لیکن نظریہ ضرورت اور پاکستان کے جو حالات ہیں ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے آپ ایک لے کر آئیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ. لیکن ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے بعد یہ لگا کہ نظریہ ضرورت کی اب جگہ شاید نہیں ہے پاکستان میں. لیکن وہ ایک دم فریہ ایک دم نکل آتی نظریہ ضرورت کی جگہ. بات یہ ہوتی کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہوں, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس 21ویں صدی کے پاکستان میں ڈائنسٹک پولیٹکس کہ شہباز شریف باپ جو ہے وزیر اعظم ہے, بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ ہے, اس وزیر اعلیٰ کی پاس کابینہ نہیں ہے, وہاں پہ گورنر نہیں ہے, لوگ اس کے خلاف ہیں. آپ ٹھیک ہے, اب عامر صاحب اس میں ایک پرابلم اور ہے کہ پی ٹی آئی خود کہہ چکی ہے کہ ہم ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کو نہیں قبول کریں گے اگر وہ اس نظر سے کہ وہ لمبی ہو جائے. ایکسٹریم سے دیکھیں ہمیشہ نیگوشیٹ ہوتا ہے, لیکن عمران خان بہت حد تک ڈیفیوز ہو جائیں گے. اور جو لوگوں میں غصہ ہے اور جو عمران خان کو گراؤنڈ سویل مل رہا ہے سپورٹ کا, وہ صرف ان کی محبت میں نہیں مل رہا, وہ اس وجہ سے بھی مل رہا ہے کہ لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ ہاؤس آف شریف اینڈ ہاؤس آف زرداری از دا موسٹ کرپٹ. اگر یہ لوگ ہٹ جاتے منظر نامے سے, اگر چلیں پی ایم ایل این جو ہے خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا لیتی, وہ کسی اور شریف آدمی کو جس پہ کیس نہ ہوتا کرپشن کا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا لیتی, تو یہ سب پارلیمنٹ کے ہی لوگ ہیں, کسی کو پارلیمنٹ سے باہر لا کے تو کسی کو نہیں بنایا گیا, یہ الیکٹ ہو کر آئے ہوئے لوگ ہیں. یہی تو شکایت ہے کہ جی ڈائنسٹک پولیٹکس سے اپنے کہتے ہیں خاندان سے باہر دیکھتے نہیں یہ لوگ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کرپشن کے چارجز ہیں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن ابھی بھی مشکل ہے لیکن انٹرم گورنمنٹ آ جانی چاہیے؟ That's what you think. یہ آئیڈیل سچویشن ہے اور یہ حکومت اسٹیبل نہیں ہو سکتی, چل نہیں سکتی. جس کو بھی غلط فہمی ہے کتنا ہی زور لگا لے, وہ دیکھیے گا آپ کے اس ملک میں کیسا پھر یا تو جوتیوں میں دال بٹے گی یا پھر خاکم بدین کیا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے. چلیں we'll take a break and we will be right back. ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں دوبارہ اس بات کا اندیا دیا کہ وہ دوبارہ اسلام آباد پر آ سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو باتیں گردش کر رہی تھیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. ذرا دیکھیے ان کو. جو غصہ تھا اس وقت, میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا, میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. یہ میرے ملک کا نقصان تھا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری ایک کمزوری تھی, اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی. یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے. میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے, اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے, کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. انہوں نے اگر 6 دن کے بعد نہ کیا, میں پھر کال دوں گا قوم کو. محسن بیگ صاحب, آپ کا یہ کیونکہ خبریں تو گردش کرتی رہی ڈیل ہوئی ہے,
کوئی ڈیل ہوئی تھی, کوئی کنسنسس تھا, یا خان صاحب ڈیسائیڈڈ کہ میں واپس ان کے دو لوگ ڈیل لینے کے لیے گئے تھے, انہوں نے ڈیل اس لیے نہیں دی کہ ان کے پاس ڈیل تھی نہیں. خان صاحب کہتے ہیں میں پھر آؤں گا, تو آپ بنی گلہ میں بیٹھتے کیوں نہیں؟ آپ اس دن ختم کر کے پھر پشاور میں آج پھر سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے, اور لیڈر لیڈ کرتا ہے, ڈر کے نہیں بھاگتا. اور جتنی باتیں میں ابھی سن رہا تھا کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ قانون, یہ آئین ہمیں یہ کہتا ہے, مطلب آپ کی خواہشات ہیں کہ آئین کو رد کر دیا جائے, جو کہ لاسٹ دنوں میں عمران خان صاحب نے کیا. نہ ان کے لوگ آئین مانتے ہیں, نہ ان کا لیڈر آئین مانتا ہے. یہاں پہ یہ ملک آئین کے تحت ہی چل سکتا ہے, خواہشات پہ نہیں چل سکتا. آپ نے ڈیموکریٹک طریقے سے آنا ہے, آئیے. اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں 6 دن بعد, آپ مجھ سے لکھوا لیے 6 دن بعد نہیں آئے گا, آئے گا تو پھر یہ بھاگا کیوں ہے؟ تو یہ ہے کہ جی خون خرابہ آپ نے کیا, کچھ نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ رن کرنی چاہیے, ان کو بالکل اسٹرکٹلی عوام کے حق میں فیصلے کرنے چاہیے, اس اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے. غیر ڈیموکریٹک طریقے سے کیوں, کس کی خواہش پہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں؟ کیوں لانا چاہتے ہیں, اور کون انٹرویو کر رہا ہے, کس کی خواہش ہے؟ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. ایک پروسیس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس, مطلب کچھ لوگوں کے حصے میں وہ آنا تھا کہ جی آپ واحد پرائم منسٹر ہیں جن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے طریقے سے نکالا گیا. اب جو فیصلہ آیا کہ جی ان کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا, سپریم کورٹ نے کہا, دیکھیں دنیا میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہ کریں, تبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے. اپوزیشن تو آپ پہ ٹرسٹ کرتی نہیں ہے. اور یہ لندن میں ہماری وہی پارلیمانی جمہوریت ہے, وہاں پہ 12 پرائم منسٹر گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس. بٹ وہ کہتے ہیں اس میں پروویژن یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کے خلاف, وہ یہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ جا کے, نہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگ آپ کے خلاف ووٹ آف ٹرسٹ کرتے ہیں, تبھی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے نا. میجورٹی آپ کی پارٹی تو دیکھ کے دیکھیں ووٹ یو آؤٹ. آف کورس, اگر وہ نہ ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو کیسے سکتا ہے؟ اور پوری دنیا میں آپ نے قدغن بھی لگا دیا, آپ نے ڈی سیٹ کرنا بھی, ابھی آپ نے کہا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. چلیں وہ تو میں سپریم کورٹ کی بات بعد میں کروں گا. جہاں تک اس وقت خان صاحب کی خواہشات ہیں, بلیو کریں آج ایک ایسے شکست خوردہ بندے کی وضاحتیں اور پریس کانفرنس تھی جس کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں تھا, اور یقین کریں کل یہاں سے بھاگے اور سیدھا پشاور چلے. یہاں بیٹھو نا ورکروں کے ساتھ بنی گالہ میں, آپ کا گھر ہے, آپ کیوں سی ایم ہاؤس میں جا کے چھپ رہے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں وہ آپ کے خیال سے؟ ان کو خیال ہے کہ اریسٹ ہو جائیں گے. دیکھیں جو کہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں بالکل آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. مسلم لیگ نون کے اندر اور اس گورنمنٹ کے اندر ڈیبیٹ تھی, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو اریسٹ نہ کیجیے گا, اور گورنمنٹ ختم ہونے سے پہلے آپ میرے ٹویٹ نکال لیں, اور اگر کوئی ڈینائی کرنا چاہے تو میں ثبوت بھی لے آؤں گا. خان صاحب نے پنڈی والوں سے کہا کہ مجھے 3 گارنٹیز دے دیں. ایک تو شہباز شریف کو آپ وزیر اعظم نہ بنائیں, کسی اور کو بنا دیں, اور ایک خاتون کا نام بھی دے دیا کہ اس کو آپ پرائم منسٹر بنا دیں. اور دوسرا کہا کہ مجھے گارنٹی کر دیں کہ میرے اوپر کیس نہیں. یہ گوگی میری رشتہ دار تھی, یہ جو ان کے گھر میں کرپشن ہوئی ہے, جو ان کی وائف کے جو ایکس ہسبینڈ اور بیٹی ہیں, ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آ گئی, خان صاحب کو پتا کہاں سے آئی. 3 گارنٹیز مانگی, تیسری بھی بتا دیں. تیسری نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے. وہ چلے, اچھا آپ رہ نہیں دیں ویسے, اگر آپ کہہ رہے نہیں میں تو جیل ہوا ہے, میں نہیں چاہتا آپ بھی ٹربل میں جائیں. اوکے, بٹ دس از یور انفارمیشن, آئی ایم گیونگ ڈسکلیمر, آئی ول کم ٹو یو. نہیں ڈسکلیمر نہیں, میں اون کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے. رائٹ. سو غریدہ فاروقی صاحبہ, خان صاحب کیوں گئے آپ کے خیال سے واپس پشاور؟ واپس کیوں گئے, یا ڈی چوک سے واپس کیوں گئے, یا ڈی چوک سے واپس ان کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں. دیکھیں یہ تو سب کے سامنے واضح ہے, جو بھی پہلے بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ کے ساتھ لوگ ہی نہیں تھے, لوگ نکلے ہی نہیں آپ کے پاس. میکسیمم آپ کے ساتھ 4-5 ہزار بندہ تھا جو ہم نے یہاں پر دیکھا, یا جو آپ کے ساتھ پشاور سے آیا. بیک گراؤنڈ نیگوسیشن کوئی نہیں ہوئی ان کے ساتھ. جو مولانا فضل الرحمان کا مارچ تھا وہ ایک دم واپس چلے گئے تھے, اور اس وقت کہا گیا تھا کہ جی مارچ کو سسٹین اس لیے نہیں کیا جا پا رہا کیونکہ کھانے کا بندوبست نہیں ہے, لوگوں کی جو نیچرل جو ان کی حاجات ہوتی ہیں وہ کرنے کا بندوبست نہیں ہے, بستر وغیرہ نہیں ہے. لیکن پھر 2 ہفتے بعد بات کھلی تھی کہ جی چودھری برادران نے کوئی ڈیل کی, ان کو یقین دہانی کروائی تھی. دیکھ لیں گے ابھی 6 دن بعد کہ عمران خان اگر آتے ہیں, اگر تو واپس آ گئے عمران خان صاحب, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیل نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. لیکن اگر عمران خان واپس نہ آئے 6 دن کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈیل اگر ہوتی ہے تو کوئی یہ اون تو نہیں کرتا نا کہ ہاں جی ہماری ڈیل ہوئی ہے. دیکھیں رابطہ تو ضرور ہوا ہے, اور یہ رابطہ کل اسحاق ڈار صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے تو کھول کے بتا دیا. انہوں نے کہا جی جس دن انہوں نے دھرنا اناؤنس کرنا تھا اس سے پہلے فواد چودھری نے اور اسد کیسر نے, آئی تھنک محسن بیگ صاحب انہی دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دھرنے کی تاریخ واپس لینے کو تیار ہیں, آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھیں. ٹھیک. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کہتی کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے, ہم ڈی چوک پہنچنے تک, الیکشن کی تاریخ لینے تک کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے, اور دوسری جانب رابطے بھی بیک ڈور چل رہے تھے. فواد چودھری اور خود تاریخ دے کے بھاگے. ابھی یو تھنک کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ بات ڈیل کا آپ اس کو نام دے دیں, آپ اس کو این آر او کا نام دے دیں, آپ اسے کوئی سیٹلمنٹ کا نام دے دیں, کچھ نہ کچھ چیزیں ڈیل نہیں ہونی چاہیے. اصولی طور پر پالیٹکس اس قسم کی چیز ہے, ہی از آن دا رن. آپ کوئی ڈیل نہ کریں, آپ اپنی گورنمنٹ کریں, عوام کو سہولتیں دیں, جو انہوں نے 3.5 سال میں اس ملک کا بٹھا بٹھایا اس کو ٹھیک کریں, اور ٹائم پہ الیکشن کروائیں. اور آج آپ دیکھیں نا, آج عمران خان کے آپ کو باڈی لینگویج میں, ان کی گفتگو میں آپ کو نرمی نظر آ رہی ہوگی. وہ نرمی کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں 6 دن بعد بھی بندہ نہیں نکال سکوں گا. پنجاب تو آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوا, اصل تو گراؤنڈ ہی, اصل بیٹل گراؤنڈ, پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ ہے ہی پنجاب. کیونکہ ہم سارے ایک ہی طرف کی بات کریں, لیٹس کم ٹو دی ادر سائیڈ آلسو. جی ڈی پی کی گروتھ کے اوپر پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ آپ ہمیں کام کرنے دیتے تو ہم, جو آپ نے پورا پروپیگنڈا, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بہت بری اکانومی کر دی تھی, وہ غلط ثابت ہو گیا. آپ ہمیں کہتے تھے کتنا کام کرنے دیتے, کیا آپ ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے مہنگائی کر دی, اب آج سب کو پتا چل رہا ہے کہ مہنگائی کرنی مجبوری تھی. سو دس از ہاؤ دے آر بلڈنگ دی نیریٹو. ان کو 5.8 پہ اکانومی ملی, یہ اس کو مائنس میں لے گئے. ان کا سٹار پلیئر تھا اسد عمر, اس نے 2 منی بجٹ لائے, اکانومی مائنس میں چلی گئی. پھر یہ کورونا کے پیچھے چھپے کہ جی کورونا آ گیا, ایک اچھا جو 100 ڈیز بھی چلے گئے, وہ ساری اصلاحات لانی تھی ایجوکیشن میں, انہوں نے اکانومی میں, انہوں نے پولیسنگ بہتر کرنی تھی, کہاں گئے؟ یہ سب جھوٹ اور زبانی جمع خرچ ہے. میرے سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا. یہ صرف گفتگو کر سکتا ہے, اور وہ گفتگو بھی وہ کرتا ہے جو 5 منٹ بعد اپنی ہی بات کی خود نفی بھی کرتا ہے. رائٹ. سو آئی کم ٹو یو عامر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ خان صاحب ڈیسائیڈڈ کہ واپس چلے جائیں؟ کیونکہ جیسے کہ آئی تھنک سب کو ہی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبرس کو بھی پتا نہیں تھا کہ خان صاحب کیوں چلے گئے. سو کوئی بات چیت ہوئی تھی, یا انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اس وقت جانا شاید بہتر نہیں ہے؟ میرے خیال میں جتنا زیادہ مطلب ہے کہ پرتشدد بنا دیا تھا حکومت نے, تو ایک تو یہ فیکٹر رہا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ آپ پورا دن لڑتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کے مطلب اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے تھے کیا صورتحال تھی, اور مختلف شہر کے پنجاب کے شہروں میں کیا صورتحال تھی. پھر زیادہ جو ایک قیاس آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو یقیناً کسی قسم کا کوئی پیغام دیا گیا ہوگا. ظاہر ہے کہ جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے, اگر دشمن ملک سے بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں بات چیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. میں قیاس آرائی کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, تو اس کے اندر غالباً کوئی تسلی تشفی دی گئی ہوگی کہ جناب آپ ذرا سا اگر ہمیں دیں چیزوں کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے موقع دیں تو دوبارہ پلٹ کے آ جائیے گا, یا آ سکتے ہیں جیسے انہوں نے کہا 6 دن کے بعد. لیکن اگر بعض لوگ جیسا کہ نون لیگ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کر رہی ہے کہ کمزوری ہے اور اب عمران خان صاحب جو ہے بیک فٹ پر ہیں, تو ہو سکتے ہیں جب وہ اگلی بار آئیں تو زیادہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں, اور اگر ان کو جو بھی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں وہ اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی, تو اس کے اوپر ہم صرف گیس ورک کر سکتے ہیں, اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ فریہ کہ جو ہمارے یہاں معیشت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی مطلب ہے کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ عمران خان کو 2018 میں بہت ہی بری معاشی صورتحال ملی تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ تھا, ریکارڈ پہ تو